हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि पास्ट में कैसे रहे हैं ताल्लुकात, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। और आज की इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, हम दोनों ममालिक के दरमियान वो एरियाज़ जहाँ पर ये दोनों ममालिक पॉसिबली कन्वर्ज हो सकते हैं, जहाँ पर इनके जो मफादात हैं वो एक हो सकते हैं, हम उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन एरियाज़ को, उन पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से अभी रिसेंटली जो मैसिव डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान ने बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना वाजिद, उनको कॉन्टेक्ट किया। एक टेलीफोनिक डिस्कशन हुई है काफ़ी तवील, जिसमें कई टॉपिक्स पर दोनों लीडर्स के दरमियान डिस्कशंस हुई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कोविड-19 से रिलेटेड जो इक़दामात किए हैं दोनों ममालिक ने, वो एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की जो सिचुएशन है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंगली सार्क ताउन तंजीम पर भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। दोनों लीडरान ने जो एक दूसरे के दरमियान बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें बेहतरी का अज़म किया है। स्पेशली इमरान खान, उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है हर मामले पर, चाहे वो मतलब इकॉनमी से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या कल्चर से रिलेटेड हो। और साथ ही इमरान खान ने बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान आने की दावत भी दे दी है। अब इस हवाले से इंडियन मीडिया ने इसको काफ़ी इंटरेस्टिंगली कवर किया। ऑब्वियसली उन्होंने अपने एंगल से कवर किया है और उन्होंने कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं कि जी पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया इस टेलीफोनिक डिस्कशन में इमरान खान ने, और बांग्लादेश ने इसको कोई लिफ्ट नहीं करवाई, मतलब कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। तो ऑब्वियसली इंडियन मीडिया ने इसको अपने हिसाब से कवर किया, जैसे वो करते होते हैं जब अगर कोई भी मैटर हो पाकिस्तान से रिलेटेड। सार्क के हवाले से जो ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है दोनों लीडरान के दरमियान, इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि 2016 में इस्लामाबाद में जब सार्क कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होनी थी, उसमें इंडिया ने इसका बायकॉट किया था। और इंडिया को देखते हुए जो बाकी साउथ एशिया के कंट्रीज़ थे वो भी फिर नहीं आए, और इस वजह से एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म जिसमें सारे साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, वो नहीं हो सकी। और 2016 से लेकर आज तक ये जो प्लेटफॉर्म है ये इनइफेक्टिव हुआ है, क्योंकि इंडिया ने जी कह दिया था कि पाकिस्तान की हम इसमें शिरकत कबूल नहीं करते। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक इस तरह की ये जो इंगेजमेंट हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, सार्क को रिवाइव करने के हवाले से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। इसलिए हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी डेवलपमेंट है, सिर्फ एक फ़ोन कॉल ही किया ना, लेकिन आपको याद होगा कि छोटे छोटे जो इक़दामात होते हैं ना, वो भी बाज़ औक़ात बहुत बड़ी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। आपको याद होगा इमरान खान की ओथ टेकिंग सेरेमनी में जब सिद्धू साहब आए थे तो उस वक्त उन्होंने एक जादू की जफ्फी डाली थी। मतलब दोस्ती इमरान खान से थी, लेकिन मुलाकात वहाँ पर होगी बाजवा साहब से। और आप देखें कि वो सिद्धू साहब जो सिर्फ एक सेरेमनी के लिए आए थे पाकिस्तान में, उसकी वजह से एक बहुत ही ज़बरदस्त करतारपुर कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो जहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंशन्स हो, वहाँ पर इस तरह की आइस ब्रेकिंग वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहला स्टेप। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में जो चेंज होता हुआ जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी गौर से एनालाइज कर रहा है भारत की जो वेस्टर्न साइड पर प्रॉब्लम्स हैं और साथ ही जो ईस्टर्न साइड पर इसके चैलेंजेस हैं। और भारत के जो दोनों साइड्स के चैलेंजेस हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो ईस्टर्न हो, उनको हमने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, आप वो देख सकते हैं। और साथ ही उसमें हमने चेंज होते हुए जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उनके हवाले से भी बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई थी। तो पाकिस्तान इस चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में मैक्सिमम अपना गेन करने की कोशिश कर रहा है कि जहां भी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, जहां पर पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है वो किया जाए। अब भारत की जो वेस्टर्न साइड पर जो उसको प्रॉब्लम्स दरपेश हैं उनको तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है इन एक दो वीडियोज़ में, तो बहुत डिटेल में, जैसा कि अफ़गानिस्तान और ईरान में। अब भारत की जो गेम है, जो स्ट्रेटेजिक गेम है, वो काफ़ी ज़्यादा फेल होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी उनके स्ट्रेटेजिक डिज़ास्टर्स हुए हैं इंडिया के लिए, और ये इंडिया के एनालिस्ट कह रहे हैं। और ईस्टर्न साइड पर अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी वाली साइड पर तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन साउथ चाइना सी से बहुत दूर ईस्टर्न साइड पर भी भारत को कुछ मुश्किलात हैं, जैसा कि चाइना के साथ उनका जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो बॉर्डर पर उनके प्रॉब्लमेटिक कुछ उनकी चीज़ें हैं चाइना के साथ, और
چائنا کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیپال کے بھی بہت زیادہ بارڈر تنازع ہوئے بھارت کے ساتھ، اور نیپال نے کافی زیادہ اگریسو اسٹیٹمنٹس دی ہے. تو یہ چیز پاکستان ان کو بہت غور سے اینالائز کر رہا ہے، اور پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ دن بدن بھارت کی اس پورے ریجن میں اپنے ہمسایوں سے بگڑ رہی ہے، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ آئیڈیل موقع ہے اس کو کیش کیا جائے. اسی لیے انٹرنل اور ایکسٹرنل مسائل سے گھرے ہوئے بھارت اس کے جو چیلنجز ہیں پاکستانی پالیسی میکرز کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں، اور پاکستانی پالیسی میکرز کے پاس ایک زبردست موقع یہاں پر آ جاتا ہے کہ بھارت کے ایک بہت پرانے دوست بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں پاکستان ان کو بہتر کرے. اور ایکسپرٹس کی نظر میں یہ جو موو ہے یہ ایک نہایت کلیور موو ہے. اور ریسنٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلوان ویلی میں جو بھارت کے ساتھ ہوا، ان کے جو 20 سولجرز مارے گئے، بنگلہ دیش نے اس حوالے سے بھی کافی نیوٹرلٹی کا مظاہرہ کیا، اور بھارت سے اس کا افسوس بھی نہیں کیا، کیونکہ اس کے چائنا سے بھی اب جو اکنامک روابط ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور ان کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی حیرانی ہو کچھ فیکٹس دیکھ کر چائنا اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ٹریڈ کے ریلیشنز ہیں. اب بنگلہ دیش کی جو نیوٹرلٹی تھی اس کو یہاں پر ڈسکس کرنا اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کیونکہ بنگلہ دیش کے شروع سے ہی انڈیا کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات رہے ہیں گورنمنٹ لیول پر اگر بات کریں، اور اسپیشلی کرنٹ سیٹ اپ جو شیخ حسینہ واجد کے انڈر ہے وہ تو اسپیشلی بہت زیادہ اینٹی پاکستان سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ہی والد تھے شیخ مجیب الرحمان جو کہ بنگلہ دیش کے فاؤنڈر تھے، اور شیخ مجیب الرحمان کی ہی پارٹی تھی جس کی پاکستان کے ساتھ کافی ٹسل ہوئی تھی 1971 کے بعد، اور جس کے بعد ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا اور بنگلہ دیش بن گیا تھا. اب اس میں نو ڈاؤٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایک بڑی ٹربلڈ ہسٹری رہی ہے. اس میں پاکستان نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں ہماری ملٹری اور سول قیادت نے پاسٹ میں اگر دیکھا جائے، جن کی کچھ فیلڈ پالیسیز کے بدولت یہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، اور ان غلطیوں اور ان کمزوریوں کا بھارت نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور وہ آہستہ آہستہ بنگلہ دیش کے قریب ہوتا چلا گیا، اور ساتھ ساتھ مطلب وہ ایک تو خود قریب ہو رہا تھا، وہ بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف بھی اکساتا رہا، نفرت کریٹ کرتا رہا. یہ ہم نے 1971 میں بھی دیکھا اور اس کے آنورڈز بھی ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی کریشن سے لے کر ہی بھارت کا جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا اس کنٹری میں وہ بہت شدید تھا، اور جو بھی گورنمنٹ آتی تھی وہ کافی زیادہ پرو انڈیا ہوتی تھی. اس وجہ سے کبھی بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کوئی پراپر تعلقات بن نہیں پائے، اسٹیبلش نہیں ہو پائے. کئی لیڈران کے بھی دورے ہوئے، بنگلہ دیش کے بھی کئی پرائم منسٹر یہاں پر آئے، ہمارے بھی کئی ہیڈ آف دا اسٹیٹس وہاں پر گئے. تو مطلب پاکستان نے ایون اعتراف بھی کیا ان کے سامنے کہ یار ہماری کچھ غلطیاں تھیں، لیکن بات بن نہیں سکی، تعلقات میں وہ بہتری نہیں آ سکی. ابھی 2017 کی بات کریں تو شیخ حسینہ واجد نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کو کافی بیش کیا، کافی اینٹی اپنی سپیچ میں انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی ایک سیکشن انہوں نے رکھا. مطلب یہ حالات تھے، مطلب جو پچھلا ٹینیور تھا پاکستان کا نواز شریف کے انڈر، اس میں تو بہت زیادہ ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے. اب اس کی ایک بہت بڑی ریزن کیا تھی؟ 2013 میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ حسینہ واجد کی جو پارٹی تھی، انہوں نے 1971 کے جو ان کے وار کرمنلز تھے ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا، لیگل پروسیڈنگز، اور کئی لوگوں کو پھانسیاں بھی انہوں نے دینی شروع کر دی. جماعت اسلامی کے کئی ممبران اور ایون ان لوگوں کو بھی پھانسیاں دی گئیں جو کافی ایجڈ تھے، کافی بوڑھے تھے. اور بنگلہ دیش کی حکومت اسپیشلی حسینہ واجد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی ہمدردیاں ابھی تک پاکستان کے ساتھ ہیں، لہٰذا ان کو سزا دینی بالکل بنتی ہے. تو اس پر پاکستان نے کچھ احتجاج بھی کیا تھا، اور پاکستان نے بنگلہ دیش کو یاد کروایا 1974 کے معاہدے جو ان کے ہی والد نے کیے تھے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ. 3 ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 1971 کے جتنے بھی وار کرمنلز ہوں گے نا، ہم ان کو پروسیکیوٹ نہیں کریں گے، ان کو سزائیں نہیں دیں گے، کیونکہ اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ پھر پولیٹیکل دشمنی کی بیس پر کئی کیسز چلتے ہیں. تو جسے کہتے ہیں نا ایک NRO ٹائپ دیا تھا کہ آپ ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا. اب یہ ان کی حکومت جب بنی 2009 میں دوبارہ، تو انہوں نے پھر کئی قوانین میں ترمیم کی اور انہوں نے کہا ہم تو ان کو پھانسیوں پر لٹکائیں گے. تو انہوں نے بڑے پیمانے پر پھانسیاں دی، جس پر ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ احتجاج بھی ہوئے تھے، اور آبویسلی ساتھ پاکستان نے بھی اس پر کافی پروٹیسٹ کیا. پاکستان نے بنگلہ دیش سے کافی احتجاج ریکارڈ کروایا. تو 2013 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے تعلقات بالکل خراب ہوتے چلے گئے، اور 2014 میں آ گئی انڈیا میں مودی سرکار. وہ جسے کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا ہو گیا، اور انہوں نے مزید بنگلہ دیش کو پاکستان سے دور کیا. مودی سرکار نے شروع میں تو بڑے زبردست ایسے کام کیے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش اور انڈیا کلوز آئے، ایک دوسرے کے مزید قریب ہوئے.
2016 میں ایون یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے جو سفیر ہیں اپنے اپنے ملکوں سے نکالنا شروع ہو گئے تھے. جاسوسی کے الزام, مطلب فنڈ کرنے کے الزام, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز, اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھیں. اور وہی سال تھا جب 2016 میں انڈیا نے سارک کا بائیکاٹ کیا تھا جو اسلام آباد میں ہونی تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک نیکسس کریٹ ہو رہا تھا پاکستان کے خلاف. اور وہ بالکل, میں اپنی پاسٹ میں کچھ ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ سال تھے, مطلب یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں پاکستان بہت زیادہ آئسولیشن کی جانب بڑھ رہا تھا. پاکستان کے اس وقت 2015-16 میں صرف ایک کنٹری کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ تھا چائنا. پاکستان کے اپنے دوستوں کا کچھ نہیں پتا تھا کہاں ہیں, ٹرکی, ملیشیا, ہمارے اپنے جو بڑے کنونشنل فرینڈس تھے جیسا کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جیسا کہ ایران, سعودی عربیہ, UAE, سب سے ہمارے تعلقات بگڑ رہے تھے. سعودی عربیہ اور جو UAE ہے وہ ہمیں تڑیاں لگا رہے تھے. ایران سے کلبھوشن یادو جیسے انڈیا کے ایجنٹس برآمد ہو رہے تھے. تو یہ کچھ ہو رہا تھا ہمارے خلاف. اب ہم مزید ان ایریاز کو ڈسکس کریں گے, ان ریزنز کو ہم ذرا دیکھیں گے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لا سکتی ہیں. وہ ایریاز جن کو اسٹڈی کر کے پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ اب بنگلہ دیش سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے بنگلہ دیش کی طرف. ایک تو ریزن میں نے شروع میں ڈسکس کی کہ اس خطے کے چینج ہوتے ہوئے ڈائنامکس, جس کی وجہ سے پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں دوسرے ممالک سے اس ریجن میں ہم ان کو ڈائیورسیفائی کریں. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان بڑی کلوزلی آبزرو کر رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں ایک ڈپ دیکھنے کو ملا ہے. مطلب وہ بہتر ہونے کے بجائے ان میں کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, کچھ دراڑیں آئی ہیں. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کئی ڈسپیوٹس ہیں جن میں ایک بہت اہم ڈسپیوٹ پانیوں کا ہے. دریاؤں کے پانیوں پر بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک ٹسل ہے اور بنگلہ دیش کے مطابق بھارت اس کو ان کا جو ریکوائرڈ فیئر شیئر ہے وہ ان کو نہیں دیتا. اور اس کے ساتھ ہی کچھ جگہوں پر بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ بھارت ان کے ساتھ معاہدے کر لے کہ یار اتنے % پانی جتنا بنگلہ دیش چاہتا ہے وہ ان سے معاہدے کر لے تاکہ یہ جو سارے ایشوز ہیں یہ ختم ہو جائیں. لیکن انڈیا ابھی تک اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہا. ٹیسٹا ریور ڈسپیوٹ, یہ بھی بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہیں دریاؤں سے ریلیٹڈ ان میں سے ایک ہے. بنگلہ دیش یہ کہتا ہے کہ بھارت ان کو ان کا جو ریکوائرڈ فیئر شیئر ہے وہ نہیں پرووائڈ کر رہا. اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان ٹیسٹا ریور کے پانی سے ریلیٹڈ, اس کے فیئر شیئر سے ریلیٹڈ کچھ ٹریٹیز تو سائن ہوئی ہیں, لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک انڈیا نے کئی ڈیمز اس دریا پر بنا لیے ہیں جس کی وجہ سے جو ریکوائرڈ پانی ہے وہ بنگلہ دیش تک نہیں پہنچ پاتا. جن سیزنز میں ان کو ضرورت ہوتی ہے, ان کے کسانوں کو پانی کی مطلوبہ ضرورت ہوتی ہے, وہ پوری نہیں ہوتی. بنگلہ دیش کا ایک بہت بڑا زرعی ایریا اس دریا کے پانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جب سے بھارت نے اس پر ڈیمز بنانے شروع کیے ہیں, جو پاسٹ ان کی ٹریٹیز تھی نا جس پر بھارت نے یہ کمٹ کیا تھا کہ اتنے % پانی آپ کو ملے گا, اس میں وہ اب متاثر ہو رہا ہے اس کا بہاؤ. اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش اور بھارت میں تنازع کی ایک اور مین وجہ NRC اور CAA بھی ہے جو بھارت نے انٹروڈیوس کروائے ہیں. NRC جو نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزنز ہے, جس کو میں نے اس ویڈیو میں کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا, جس میں بھارت نے اپنے شہریوں سے کہا کہ جی ہمیں پروف دکھاؤ, ہمیں وہ ڈاکومنٹس دکھاؤ جس کے تحت تم یہ ثابت کرو گے کہ تم بھارتی شہری ہو. اور اس ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ کون کون سے لوازمات تھے, کون کون سے ڈاکومنٹس تھے جو ان کو پیش کرنے تھے. اب آسام جو کہ بنگلہ دیش کے بالکل ایڈجسنٹ اسٹیٹ ہے انڈیا کی, اس میں جو پہلا NRC تھا اس میں کنڈکٹ کروایا انڈیا نے اور اس کے تحت تقریباً 19 لاکھ جو لوگ تھے وہ اس NRC کی جو لسٹ ہے اس سے ایکسکلوڈ ہو گئے. یعنی کہ ثابت یہ ہوا کہ وہ بھارتی شہری نہیں تھے. اب اوبیسلی آسام جو اسٹیٹ ہے وہ بنگلہ دیش کے بالکل ایڈجسنٹ ہے اور ان 19 لاکھ لوگوں میں جو بھارت کی شہریت سے نکل گئے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے آئی ہوئی ہے اور کئی سالوں تک وہ بنگلہ دیش سے آ کے یہاں پر انڈیا میں سیٹل ہوتے رہے ہیں. بھارت میں جو BJP کے منسٹرز تھے انہوں نے کافی ایگریسو سٹیٹمنٹس دیے ان لوگوں کے خلاف کہ جتنے بھی انفلٹریٹرز ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں انڈیا میں, ہم ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھیج دیں گے. اور اس لیے اس کے بعد انہوں نے CAA لانچ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان, افغانستان اور بنگلہ دیش سے جو نان مسلم مائنورٹیز ہیں نا
ان کو تو ہم شہریت دے دیں گے لیکن مسلمانوں کو نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی یہ لاجک تھی کہ ان مسلمانوں کے اپنے کنٹریز ہیں جو میجورٹی میں ہیں، جیسے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان۔ اب ایک تو بنگلہ دیش کافی آفینڈ ہوا کہ بھارت کے کچھ منسٹرز نے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیے کہ جی بنگلہ دیش میں مائنورٹیز کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا ہے۔ اس طرح کے سٹیٹمنٹس نے کافی ہرٹ کیا ان دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں۔ دوسرا، بنگلہ دیش کو ایک بہت بڑا ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ جو 19 لاکھ لوگ ہیں کہیں بھارت ان کو بنگلہ دیش کی طرف نہ بھیج دے۔ اب بنگلہ دیش کی اگر بات کریں تو اس نے آلریڈی 1 ملین روہنگیا ریفیوجیز کو اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کی جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور وہ بنگلہ دیش کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ مزید اب لوگ اپنے ملک میں انٹر کر سکے۔ اسی وجہ سے بنگلہ دیش کافی زیادہ فکر مند ہو گیا کہ یہ جو آسام میں 19 لاکھ لوگ انڈیا کی سٹیزن شپ سے باہر ہو گئے، کہیں انڈیا ان کو ہمارے ملک میں نہ بھیج دے۔ انڈیا نے اس کے بعد انڈیا کے کچھ آفیشیلی کافی سٹیٹمنٹس آئیں اور انہوں نے بنگلہ دیش کو یقین دہانی کرائی کہ اس کا اثر آپ پر نہیں پڑے گا۔ NRC کے بعد جو ان کا نیکسٹ اسٹیپ تھا وہ تھا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ CAA، یعنی کہ جو لوگ بھارت کی شہریت سے ایکسکلوڈ ہو گئے ان کو ہم شہریت دے دیں گے اگر وہ نان مسلم ہیں، کیونکہ بھارت کی لاجک یہ تھی کہ جو مسلم ہیں ان کے پاس آلریڈی اپنے ممالک ہیں، بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان، اور چونکہ ان ممالک میں مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لہٰذا ہم ان کو رکھیں گے، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھس ہوں، لیکن مسلمانوں کو ہم نہیں رکھیں گے۔ تو اس کا کلیئر کٹ مطلب یہی بنتا ہے کہ ان 19 لاکھ لوگوں میں سے فار ایگزامپل اگر 10 لاکھ لوگ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں تو بھارت ان کو واپس بنگلہ دیش بھیج دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بنگلہ دیش کے بھارت سے کچھ گلے شکوے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ایڈجسٹنٹ بارڈر ہے اسپیشلی آسام میں، اس میں ہم نے جو کچھ ملیٹنٹس ہیں ان کو پکڑ کر بھارت کے حوالے کیا ہے، اور بنگلہ دیش یہ کہتا ہے کہ ہم ہر فیلڈ میں بھارت کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں لیکن انڈیا وقت آنے پر ہماری مدد نہیں کرتا، اور اس حوالے سے بھی بنگلہ دیش میں کافی مایوسی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم انڈیا سے چاہتے ہیں انڈیا اس پر وقت آنے پر ہماری مدد نہیں کرتا، چاہے وہ دریاؤں کے پانیوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ والا مسئلہ ہو۔ ساتھ ہی چائنا کا جو ایلیمنٹ ہے، چائنا اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ایک اہم فیکٹر ہے جو پاکستانی پالیسی میکرز کو سوچنے کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش چائنا کے BRI پروجیکٹ کا ایک اہم پارٹنر ہے، اور اس حوالے سے چائنا بہت زیادہ انویسٹمنٹس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آلریڈی بہت زیادہ انویسٹمنٹس کر چکا ہے اور فیوچر میں بھی بہت بڑے بڑے اس کے پلانز ہیں۔ اس وقت اگر کرنٹ سٹیٹس کی بات کریں تو تقریباً $40 بلین کی انویسٹمنٹس ہیں بنگلہ دیش میں چائنا کی، جو کرنٹلی بنگلہ دیش کو پاکستان کے بعد دوسرا بڑا ملک بناتی ہیں چائنیز انویسٹمنٹس کا۔ اس کے ساتھ ہی چائنا نے ایک اور بہت ہی میسو سٹیپ لیا ہے بنگلہ دیش کو خوش کرنے کے لیے، جتنی بھی امپورٹس ہیں نا چائنا میں بنگلہ دیش کی، ان پر ڈیوٹیز ختم کر دی ہیں تقریباً ساری امپورٹس پر، اور یہ ایک بہت ہی میسو ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بہت زیادہ خوش ہے چائنا سے۔ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے شروع سے ہی بنگلہ دیش پر اپنا پولیٹیکل انفلوئنس تو قائم رکھا ہے، لیکن آج کی اگر بات کریں تو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس میں چائنا سب سے آگے ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں چائنا کا۔ مطلب کرنٹلی دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ CPEC کے حوالے سے پاکستان میں بڑے زور و شور سے کام ہو رہا ہے چائنیز انویسٹمنٹس کا، دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش آتا ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان نے اس کو مارکیٹ بہت زیادہ کیا ہے، بنگلہ دیش بھی ایک انڈر ڈاگ ہے جو چائنیز انویسٹمنٹس کا ایک بہت بڑا ریسیور ہے، جو کہ زیادہ ہم میڈیا پر دیکھتے نہیں ہیں کہ بنگلہ دیش بھی دوسری طرف بہت بڑی انویسٹمنٹ سیکیور کر رہا ہے چائنا سے۔ اور یہ جو BRI پروجیکٹ کا حصہ ہے بنگلہ دیش، یہ بالکل پاکستان کی طرز پر چائنا نے اس میں ڈیفنس کوآپریشن کیا ہے، سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے بہت زیادہ انویسٹمنٹس کی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جیسے کہ پاکستان میں پاور سیکٹر میں اس نے کافی زیادہ انویسٹ کیا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی پاور سیکٹر میں بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں چائنیز کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے بنگلہ دیش میں، وہ پرو پاکستانی طبقہ جو نہیں چاہتا کہ پاکستان سے ہم تعلقات خراب کریں انڈیا کی ایما پر، تو وہ بھی اپنے جو اثر و رسوخ ہیں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے اچھے تعلقات کریں، اور وہ جو طبقہ ہے جو پرو پاکستان ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ان کا میانمار کے ریفیوجیز والا جو پرابلم ہے بنگلہ دیش کا، پاکستان اس کو بھی حل کرنے میں اپنا ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے۔
تو پاکستان ان ساری ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے بنگلہ دیش کے ساتھ ایک فریش تعلقات کا آغاز کرنا چاہتا ہے جو میوچل رسپیکٹ کی بیس پر ہوں، جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، جس میں پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہو، جس میں ٹریڈ، کلچر، سپورٹس، اکانومی، ہر طرح کا جو تعلق ہے وہ ڈائیورسفائی ہو۔ پاکستان کی اب یہ ہے کوشش۔ ایک اور اس میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پچھلے نومبر سے پہلے 20 ماہ تک پاکستان کا کوئی ہائی کمشنر تعینات نہیں تھا یہاں پر بنگلہ دیش میں، جو سب سے مین پوسٹ ہوتی ہے، تو کیونکہ کافی زیادہ تعلقات میں خرابی پیدا ہوئی تھی، اور نومبر میں پاکستان کے جو سفیر ہیں وہاں پر تعینات ہوئے ہیں جو پراپر والے۔ عمران صدیقی پاکستان کے اس وقت ہائی کمشنر ہیں ڈھاکہ میں پاکستان ایمبیسی میں، اور ان کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے پاکستان کی اس وقت جو کرنٹ سیٹ اپ ہے کہ ہم نے کس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں بہتری لانی ہے۔ پچھلے مہینے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا تھا جب عمران صدیقی کی ملاقات بنگلہ دیش کے فورن منسٹر سے ہوئی تھی، اور یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا، اور اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے درمیان ٹیلی فونک ڈسکشن یہ پاسبل ہوئی ہے۔ تھوڑا سا اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹریڈ کی بات کریں تو 2019 میں پاکستان نے $736 ملین کی ایکسپورٹس کی تھی بنگلہ دیش کو، اور بنگلہ دیش نے صرف 44 ملین کی ایکسپورٹس پاکستان کو کی تھی۔ پاکستانی ہائی کمشنر کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے میوچل رسپیکٹ کی بیس پر اپنے تعلقات ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ سپورٹس ہو، چاہے وہ کلچر ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے اس میں اضافہ ہو، اس میں بہتری ہو، کم از کم دونوں ممالک کے درمیان جو لوگ ہیں آپس میں آنا جانا شروع ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو ویزا کیٹیگری اے میں شامل کر لیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں بنگلہ دیش بھی ریسیپروکیٹ کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کے شروع میں بنگلہ دیش کی جو کرکٹ ٹیم تھی وہ پاکستان آئی تھی، اور انہوں نے 3 T20s کھیلے تھے پاکستان میں۔ یہ کلیئر انڈیکیشن ہے ہمارے بہتر تعلقات کی جانب۔ اب بنگلہ دیش میں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے نا، چاہے وہ اینٹی پاکستان ہو، چاہے وہ تھوڑی پرو پاکستان ہو، میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ بنگلہ دیشی لوگوں کا جو پیار ہے نا پاکستان کے لیے، اور پاکستانی لوگوں کا بنگلہ دیشی لوگوں کے لیے، وہ بڑا زبردست ہے۔ یہ ہم کرکٹ میچز میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنگلہ دیش کی ٹیم اگر پاکستان کا کوئی میچ ہو رہا ہو کسی ورلڈ ایونٹ میں، اگر کوئی کسی بڑے ایونٹ میں، تو وہ ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ افریدی کی انہوں نے شرٹس پہنی ہوتی ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایون انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو اس میں بھی بنگلہ دیشی جو فینز ہیں، جو یوتھ ہے، وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ بنگلہ دیش کی جو یوتھ ہے اس میں ایک بڑا زبردست ایک وہ پیار کا جذبہ ہے پاکستان کے لیے۔ اور ایون میں اپنے کامنٹ سیکشن میں بھی دیکھوں نا تو بہت ہی پازیٹیو خیالات کا اظہار کرتے ہیں بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں وہ ابھی تک ہم سے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ میری جو دوسری یا تیسری ویڈیو تھی چینل کی جو وائرل ہوئی تھی 2-3 سال پہلے، اس میں بھی میں نے میرا ٹائٹل یہی تھا کہ بنگلہ دیشی فینس کس طرح اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کے جیتنے کی خوشی میں۔ اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ایک پرانا کنیکشن ہے دونوں کنٹریز کے لوگوں کے درمیان، اس کو آپ اتنی آسانی سے توڑ نہیں سکتے، چاہے دنیا کی کوئی کتنی ہی بڑی سازش کیوں نہ کر لے۔ نو ڈاؤٹ ہمارا ایک ٹربلڈ پاسٹ ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی تلخی ہیں ہم ان کو بلا کر آپس میں آگے بڑھیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ڈائیورسفائی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا بنگلہ دیشی جوائے بنگلہ، تو میں بھی کہتا ہوں کہ جوائے بنگلہ۔ نو ڈاؤٹ بنگلہ دیش کی ہر حکومت پر انڈیا کا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ضرور ہوتا ہے، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کو جو اپنے تعلقات ہیں وہ اس طرح بنانے چاہیے کہ کسی کو ایلینیٹ کیے بغیر، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے گی یا نہیں، کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔